1967 में लड़ी जाने वाली अरब इसराइल वार, जिसे 6 डेज वार भी कहा जाता है, इसराइल का मुकाबला मिस्र, उर्दन, शाम, इराक और फ़लस्तीनियों से था। इन अरब मुल्कों का टोटल एरिया इसराइल का 75 गुना और आबादी तकरीबन 20 गुना थी। इस जंग में रूस अरबों के साथ, जबकि अमेरिका और बरतानिया इसराइल की साइड पर थे। इसराइल के पास 1 लाख सिपाही थे, जबकि मुखालिफ अरब इत्तेहाद के फौजियों की तादाद 2.5 लाख थी। जंग में शामिल अरबों के पास 957 फाइटर जेट्स, इसराइल के पास सिर्फ 300। अलबत्ता टैंक्स में इसराइल को बरतरी हासिल थी, इसके पास 800 और अरबों के पास 250 टैंक्स थे। हिस्ट्री की एक और मिस्ट्री के साथ मैं हूं हंजला जाहिद। आज की मिस्ट्री ये है कि अरब, जो हर लिहाज से इसराइलियों के मुकाबले बहुत बड़ी ताकत थे, वो ये जंग क्यों हार गए। इस जंग का फ़लस्तीन की तहरीक आज़ादी से क्या ताल्लुक था? क्या ये इस्लाम और यहूदियत की जंग थी? अगर ऐसा था तो जंग लड़ने वाले अरब कंट्रीज सेकेंड वर्ल्ड वार में तुर्कों के खिलाफ बरतानिया की हिमायत में क्यों लड़े थे? 1956 में होने वाली स्वीज वार रिजल्ट के एतबार से कंट्रोवर्शियल रही थी। इस जंग में इसराइल सेनाई के रास्ते स्वीज कैनाल क्रॉस करके मिस्र के अंदर काहिरा के करीब पहुंच गया था, जो जंगी लिहाज से बड़ी कामयाबी थी। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ टेहरान खुलने पर इसके हौसले बुलंद हुए। दूसरी तरफ इसराइल, फ्रांस और बरतानिया को मिस्र से निकलना पड़ा, जो मिस्र के लिए बहुत बड़ी सियासी कामयाबी थी। इससे अरबों के एतमाद और फ़लस्तीनियों में अपने मुल्क के हसूल की ख्वाहिश में इजाफा हुआ। इस विन विन सिचुएशन ने जहां सब फ़रीक़ैन को आइंदा किसी बड़ी कामयाबी की उम्मीद दी, वहीं हर फरीक को नाकामी के ज़ख्म भी मिले और इंतकाम की आग अमन की बजाय एक और जंग का माहौल बनाती रही। इसी दौरान 1964 में पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO वजूद में आई, जिसने मिस्र के ज़ेरे कब्ज़ा गजा और उर्दन में शामिल वेस्ट बैंक को बेस कैंप बनाकर इसराइली फौज और दुनिया भर में इसराइलियों को गोरिल्ला कार्रवाइयों का निशाना बनाकर पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली। 1960s में पानी का झगड़ा भी इस तनाज़े में शामिल हो गया, जब इसराइल ने सी ऑफ गलीली के फ्रेश वाटर को इस्तेमाल करना शुरू किया और नहर बनाकर नेगेव डेजर्ट को इरिगेट करने का मंसूबा बनाया। सी ऑफ गलीली को गोलान हाइट से आने वाले जॉर्डन रिवर से पानी मिलता था। गोलान इस वक्त शाम के कंट्रोल में था। 1964 में शाम ने गोलान में दरियाए उर्दन के पानी को अपने इस्तेमाल में लाने के लिए नहर बनाना शुरू कर दी, जिससे सी ऑफ गलीली के खुश्क होने का खतरा पैदा हुआ। यूं इसराइल और शाम के दरमियान बॉर्डर क्लैशेस होने लगे। 4 नवंबर 1966 मिस्र और शाम का डिफेंस ट्रीटी हुआ कि इनमें से किसी एक मुल्क पर हमले की सूरत में दूसरा मुल्क इसके दिफा में जंग लड़ेगा। अप्रैल 67 में इसराइल ने शाम के 6 मिग तैयारे मार गिराए तो टेंशन मजीद बढ़ गई। मई 67 में रूस ने मिस्र को इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी कि इसराइल मिस्र पर अटैक की तैयारियां कर रहा है। कहा जाता है कि ये रिपोर्ट्स गलत थी। इसके पीछे रूस का प्लान था कि मिस्र, शाम, उर्दन और इराक की मदद से इसराइल का वजूद मिटा दिया जाए, ताकि मिडल ईस्ट से अमरीकी मुदाखलत का खात्मा और रूसी डोमिनेंस में इजाफा हो। 28 मई को मिस्री सदर जमाल अब्दुल नासिर ने इसराइल पर हमले का ऐलान किया और सिनाई पेनिनसुला से UN फोर्सेस को निकालकर अपनी फौजें लगा दी। स्ट्रेट ऑफ टेहरान को इसराइली बहरी जहाज़ों के लिए बंद कर दिया। 31 मई 1967 मिस्र और उर्दन के दरमियान जॉइंट डिफेंस पैक्ट तय पाया। अगले रोज जॉर्डन की दरख्वास्त पर इराक ने जॉर्डन में अपनी फौज को डिप्लॉय कर दिया। बाद में इनमें मिस्री दस्ते भी आन मिले।
اسرائیل ساری صورتحال کو مانیٹر کر رہا تھا۔ 4 جون کو کابینہ نے آپریشن فوکس شروع کرنے کی منظوری دی۔ آپریشن فوکس کے 5 اہم نکات تھے۔ نمبر 1 پروپیگنڈا وار، نمبر 2 اٹیک از دی بیسٹ ڈیفense، نمبر 3 انکریز کیپیسٹی آف ایئر فورس، نمبر 4 ایئر اٹیکس ود اسٹریٹجی آف جیپنیز ایئر فورس، نمبر 5 وار ود نیپولین اسٹریٹجی آف سینٹرل پوزیشن۔ جنگ سے پہلے اسرائیلی انٹیلیجنس نے میڈیا سے اپنی حکومت کے خلاف شدید تنقید کروائی کہ حکومت کو حالات کی سنگینی کا احساس نہیں، مصر حملے کی تیاریاں کر رہا ہے، حکومت سو رہی ہے، پائلٹس بڑی تعداد میں چھٹی پر ہیں یا ٹریننگ کورسز پر گئے ہوئے ہیں۔ اس کا مقصد دشمن کو دھوکے میں رکھنا تھا تاکہ وہ اسرائیلی حملے سے غافل ہو کر تسلی سے اپنی تیاری کرتا رہے، اور پھر اچانک زوردار اور تیز رفتار حملے کر کے پہلے ہی دن تینوں عرب ملکوں کی ایئر فورسز کو تباہ کر دے۔ اسٹریٹجی یہ تھی کہ علاقے میں مصری ایئر فورس سب سے بڑی اور مضبوط ہے جو اسرائیلی تنصیبات کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس لیے پہلے اسے تباہ کیا جائے، پھر شام اور جورڈن کی چھوٹی اور کمزور ایئر فورسز سے نمٹا جائے۔ اسرائیل کو احساس تھا کہ اس کی ایئر فورس دشمن کے مقابلے بہت کم ہے، اس لیے اسرائیلی ایئر فورس نے حکمت عملی بنائی کہ پائلٹس اور طیاروں کو سمارٹلی یوز کر کے کیپیسٹی میں کئی گنا اضافہ کیا جائے تاکہ دشمن کی برتری ختم ہو۔ کیپیسٹی بڑھانے کے لیے ایئر اٹیک کے بعد 8 منٹ کے کم ترین وقت میں فیول ڈال کر بموں بارود سے بھر کر دوبارہ اڑایا جائے۔ اسرائیل نے ایسا دن میں 8 مرتبہ کرنے کی کیپیسٹی ڈیولپ کی اور اپنی اصل کیپیسٹی سے 3 گنا زیادہ دشمن کو نقصان پہنچانے کی اہلیت حاصل کر لی۔ تھرڈ پوائنٹ تھا جاپانی ایئر فورس کی ورلڈ وار 2 میں اپنائی گئی اسٹریٹجی، جس کے مطابق فلپائن میں جب امریکی طیاروں نے پیٹرولنگ کے بعد فیول کے لیے لینڈ کیا تو جاپانی طیارے ٹوٹ پڑے اور بڑی تعداد میں امریکی طیارے تباہ کر ڈالے۔ اسرائیلی ایئر فورس نے جاپانیوں کی اس اسٹریٹجی کو بہت مہارت سے استعمال کیا۔ انہوں نے انٹیلیجنس کی بنیاد پر یہ پتہ چلایا کہ مصری ایئر ڈیفنس سسٹم بہت ان ایفیشنٹ ہے، اور روزانہ صبح کی پیٹرولنگ کے بعد مصری ایئر فورس کے فائٹر جیٹس ری فیولنگ کے لیے لینڈ کرتے ہیں تو ایک گیپ آتا ہے جس میں مصری فضاؤں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے عملی طور پر کوئی ایئر فورس موجود نہیں ہوتی۔ اس لیے 5 جون کی صبح جب مصری طیاروں نے پیٹرولنگ کے بعد فیول کے لیے لینڈ کیا تو اسرائیلی طیاروں نے نہایت چالاکی سے 2 اطراف یعنی ریڈ سی اور میڈیٹرینین سی سے نیچی پرواز کے ذریعے ریڈار سے چھپتے ہوئے مصری ایئر بیسز پر حملے کر دیے۔ یہ حملے اتنے اچانک اور تابڑ توڑ تھے کہ مصریوں کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ اسرائیلی ایئر کرافٹس کا ایک دستہ بم پھینک کر مڑتا تو دوسرا حملے کے لیے پہنچ جاتا، تیسرا راستے میں ہوتا اور چوتھا اسرائیلی ایئر بیسز سے فلائی کر رہا ہوتا۔ پہلا دستہ جب لینڈ کرتا تو 8 منٹ کے شارٹ ٹائم میں ری فیول اور ری لوڈ ہو کر دوبارہ اڑان بھر لیتا۔ ان پے در پہ حملوں نے اسرائیلی بارڈر سے قاہرہ تک 10 ایئر بیسز چند گھنٹوں میں تباہ کر دی۔ اسٹریٹجی تھی کہ طیارے تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ رن ویز بھی تباہ کیے جائے، اس لیے ہر حملے میں 2 جیٹس استعمال کیے گئے۔ ایک جیٹ نیچے کھڑے طیاروں کو تباہ کرتا، دوسرا اسپیشل قسم کے فرانسیسی بموں سے رن وے پر کارپٹ بمبارمنٹ کرتا اور رن وے کو استعمال کے قابل نہ چھوڑتا تاکہ بچ جانے والے مصری فائٹر طیارے فلائی نہ کر سکے۔ اس دوران مصر کی مدد کے لیے شام اور اردن کی ایئر فورسز نے اسرائیل پر حملے کیے، لیکن اسرائیلی معراج طیاروں اور توپ خانے کے ہاتھوں بہت سے ایئر کرافٹس مار گرائے گئے۔ یوں شام تک اسرائیلی ایئر فورس کی تینوں ملکوں کی ایئر فورسز پر مکمل برتری ثابت ہو چکی تھی۔ عربوں کا الزام ہے کہ اس آپریشن میں اسرائیل کے علاوہ ویسٹرن ایئر فورسز بھی شامل تھی،
اس برتری کا فائدہ یہ ہوا کہ اسرائیلی ایئر فورس بہت آسانی سے کم وقت میں بڑے محاذ پر آرمی اور ویپنز کو آسانی سے ٹرانسپورٹ کر کے مختلف فرنٹس پر ریسورسز کو ری ارینج کرنے لگی۔ جنگ کے پہلے دن عرب ایئر فورسز کی تباہی کی وجہ سے لیبیا، سعودیہ، مراکش، کویت اور الجیریا کے طیاروں کی کمک اور پاکستانی پائلٹس، جن میں سیف الاعظم نمایاں تھے، بڑی بہادری سے لڑے اور اسرائیل کے کئی طیارے مار گرائے، لیکن تب تک عربوں کے ایئر بیسز اور انفراسٹرکچر کا نقصان اتنا زیادہ ہو چکا تھا کہ وہ سنبھل نہ پائے۔ دوسری طرف مصریوں نے سینائی کے دفاع کے لیے پلان قہر بنا رکھا تھا۔ اس پلان کے تحت اسرائیلیوں سے لڑنے کی بجائے انہیں آگے بڑھنے دینا تھا اور سینائی کے اندر گھیر کر شدید گولہ باری سے تباہ کرنا تھا، لیکن پریزیڈنٹ ناصر نے اس پلان کو ترک کر کے آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ نئے پلان کے مطابق اسرائیلی ایئر فورس پر زوردار سرپرائز اٹیک کر کے نیگیو ڈیزرٹ پر لوکل ایئر سپریمیسی حاصل کرنا تھی۔ پھر مصر کی 20 پیلسٹائن لبریشن آرمی ڈویژن نے غزہ کی طرف سے، 4th مصری آرم ڈویژن نے جنوب کی طرف سے داخل ہونا تھا اور جارڈن کی 60th آرم بریگیڈ نے ریڈ سی پر اسرائیلی پورٹ ایلات کو کاٹنا تھا۔ ہم آہنگی میں کمی کی وجہ سے مصری فوج اس نئے پلان کو ٹھیک سے امپلیمنٹ نہ کر پائی اور مشکل میں پھنس گئی۔ مصریوں کا خیال تھا کہ اسرائیلی سینائی کی روڈز کے ذریعے اٹیک کریں گے، اس لیے انہوں نے روڈز پر آگے بڑھنا شروع کیا، لیکن اسرائیلیوں نے سرپرائزنگلی مشکل اور خطرناک پہاڑی چٹانوں کے دروں سے سینائی پر حملہ کیا، جس کے لیے مصری تیار نہ تھے۔ ان اچانک حملوں نے مصر کے ریزرو دستوں کو تباہ کر ڈالا۔ اسرائیل کی کامیابی کی بڑی وجہ اس کی بہترین انٹیلیجنس تھی۔ اسے مصری آرمی کی تمام ڈپلائمنٹس کی لمحہ بہ لمحہ خبر تھی۔ پہلے 4 دنوں میں 15,000 مصری فوجی شہید، 5,000 قید ہوئے۔ سینکڑوں ٹینکوں سمیت مصری فوج کا 80% ہارڈ ویئر اسرائیل کے قبضے میں آ گیا۔ اس جنگ میں اسرائیل کا مقابلہ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن سے تھا، اس لیے اسرائیل نے اس جنگ میں نیپولین کی اسٹریٹجی آف سینٹرل پوزیشن کو بہت مہارت سے استعمال کیا۔ اس اسٹریٹجی کے مطابق 2 یا زیادہ اتحادی افواج کے ساتھ لڑائی میں ایک فریق پر پوری طاقت سے حملہ کیا جاتا ہے اور باقی سب کو انگیج رکھا جاتا ہے۔ جب پہلا فریق بھاگ جائے یا ہار جائے تو پھر کسی دوسرے سے پوری طاقت سے نمٹا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت کو ہرانے کے لیے انتہائی کارگر ہے۔ اسرائیل نے جنگ کی ابتدا میں جارڈن اور شام کے اگینسٹ ڈیفینسو اسٹریٹجی اپنائی اور انہیں چھوٹی چھوٹی جھڑپوں میں الجھائے رکھا، پورا زور مصر پر لگا دیا۔ جب نظر آیا کہ سینائی میں مصر کے ساتھ ابھی بڑا مارکا نہیں ہونا، اسرائیل نے آگے بڑھنے کی بجائے اپنے دستوں کو یروشلم اور ویسٹ بینک میں اردنی افواج سے لڑنے کے لیے بھیج دیا۔ اسرائیلی انٹیلیجنس نے جارڈن کو ایسی معلومات پہنچائیں کہ مصر خود لڑنا نہیں چاہ رہا۔ اسی طرح شام اور فلسطینیوں سے متعلق غلط فہمیاں پیدا کی، اس لیے اردن پہلے دن سے پوری دل جمی سے نہیں بلکہ عربوں کے دباؤ میں لڑ رہا تھا۔ اسی طرح جارڈن کے شاہ حسین کو سافٹ میسیجز دے کر مصر، شام اور فلسطینیوں کو جارڈن کے خلاف اکسایا۔ شاید اسی لیے 7 جون کی صبح اردن نے یروشلم سرنڈر کر دیا۔ اس کے بعد اسرائیلی جارڈینین ہلز اور ہیبرون کی طرف بڑھے۔ اس لڑائی میں تقریباً 600 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 2500 زخمی ہوئے، جبکہ 6000 اردنی شہید ہوئے۔ اردن نے جنگ کے تیسرے دن شام 8 بجے سیز فائر قبول کر لیا۔ چوتھے دن اسرائیل نے مصر کو بھی شکست سے دوچار کر دیا۔ 8 جون کو مصر کے سیز فائر کے بعد اسرائیل نے ساری طاقت اکٹھی کر کے گولان ہائٹس پر شمال اور جنوب 2 اطراف سے حملہ کیا۔ شام کو ہائٹ پر ہونے کا ایڈوانٹیج تھا، اس لیے اسرائیلی ایئر فورس نے زمینی حملے سے پہلے 2 دن تک گولان میں شامی ٹھکانوں پر شدید بمباری کی۔
10 جون کی رات شام گولان سے وڈرا کر کے سیز فائر پر راضی ہو گیا۔ 2500 شامی شہید، 5000 زخمی اور تقریباً 600 گرفتار ہوئے۔ 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے تقریباً 68,000 اسکوائر کلومیٹرز ایریا فتح کیا، جو اسرائیل کے ایریا کے 3 ملکوں کے برابر تھا۔ مصر کے سینائی پر قبضہ کر کے اس نے اسٹریٹ آف ٹیران سے اپنی بحری آمد و رفت بحال کر لی تھی، جو اس کی اکانومی کے لیے بے حد اہم تھی۔ شام کی گولان ہائٹس پر قبضے سے جارڈن ریور اور سی آف گلیلی کے پانیوں کو محفوظ کر لیا، جو اس کی ایگریکلچر کے لیے ناگزیر تھا۔ دفاعی لحاظ سے بھی سینائی اور گولان ہائٹس کی بہت اہمیت تھی۔ اردن سے یروشلم شہر حاصل کیا، جو جیوز کے لیے بے حد مذہبی اہمیت کا حامل تھا۔ اس جنگ نے بین الاقوامی برادری میں اسرائیل کی اہمیت میں اضافہ کیا۔ ریکگنیشن کے لیے بارگیننگ پوزیشن بہتر ہوئی۔ عربوں نے ہزیمت کے ساتھ وسیع علاقہ گنوایا۔ فلسطینی تحریک آزادی کو سخت نقصان پہنچا۔ البتہ 6 ڈیز وار کو مذاہب کی جنگ یا اسلام کی شکست قرار دینا سراسر غلط ہوگا، کیونکہ اسرائیل کے خلاف لڑنے والی عرب حکومتوں کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہ تھا۔ ان ملکوں میں فوجی ڈکٹیٹرز تھے جو روس کے زیر اثر سوشلزم کے حامی تھے۔ اردن میں امریکہ کی کٹ پتلی بادشاہت تھی۔ ان حکمرانوں کو عوام، خاص طور پر اسلامی سوچ رکھنے والے حلقوں کی حمایت حاصل نہ تھی۔ ڈکٹیٹرز نے عوام کو بھی تقسیم کر رکھا تھا۔ مذہب، سیکولرزم، کمیونزم اور ویسٹرن ڈیموکریسی جیسے نظریات میں تقسیم عوام ایک ملک میں رہتے ہوئے بھی ایک قوم نہ تھے۔ یہی ان کی شکست کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ دوسری طرف دنیا کے مختلف خطوں سے جمع یہودی، جو 2000 سال بعد اپنا ملک اسرائیل حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے، ایک متحد قوم بن کر ابھرے اور اپنے سروائیول کے لیے جوش، جذبے اور مہارت کے ساتھ لڑے۔ یہی ان کا سکسیس سیکرٹ تھا۔ جنگ دراصل روسی کمیونزم اور امریکی امپیریلزم کی تھی، لیکن اس کے لیے عرب اسرائیل محاذ چنا گیا اور اس پر اسلام اور یہودیت کا لیبل لگایا گیا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پیلسٹائن ایشو کی مکمل ڈیٹیل کے لیے پیلسٹائن سیزن کی ویڈیو 1 سے سٹارٹ کریں۔ آپ کو ہمارے چینل پر حیران کن اور دردناک حقائق ملیں گے جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہ سنے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔